अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSP's इंटरव्यू सीरीज। मैं हूं नासिहा सरदार और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज हारिस सलीम, जो कि पिछले 3 साल से CSP's में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं। Dr. Hafiz Haris Salim has an exceptional educational background. He was position holder of Federal Board in Metric and Intermediate, graduated from Punjab University and is double gold medalist. He has earned PhD from National University of Modern Languages and postdoctorate from Islamic International University, Islamabad. Currently, he is serving lecturer at Allama Iqbal Open University and professor at NUST, ComSets and Quaid-e-Azam University. He is the author of 6 books, has written more than 50 research articles and attended more than 20 international conferences. जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लिश ऐसे और प्रेसियन कॉम्पोजिशन के बाद इस्लामियात वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें फेलियर रेशियो रिमेन्स हाई. सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर ऑल द रीजंस बिहाइंड दिस फेलियर. इसके साथ साथ दिस वीडियो विल रिवॉल्व अराउंड ऑल दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस when it comes to preparing Islamic studies for CSS examination. तो आइए और इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. It's my pleasure, thank you. सर, सुनने में आया है कि when it comes to preparing Islamic studies for your CSS preparation, so memorization is very important when it comes to certain events, dates and Quranic verses. So what strategy would you recommend to students so that it's easy for them to memorize all these dates, events and the references? मैं सबसे पहले जो CSS में इस्लामिक स्टडीज़ का रिज़ल्ट जो कि आपको काफ़ी पैथेटिक नज़र आता है, इसमें सबसे जो उनका ग्रे एरिया है, जिसको बहुत से स्कॉलर्स और बहुत से एग्जामिनर्स भी इवेल्युएट करते हैं कि इस चीज़ के अंदर कमी है, वो कहते हैं कि आपकी इस्लामियात के पेपर में इस्लामियात के अलावा सब कुछ होता है. वो कहते हैं कैसे जी? वो कहते हैं कि इस्लाम बेस करता है कुरान एंड हदीस पे. अगर आपके पूरे पेपर में कोई कुरानिक वर्स नहीं है, कोई हदीस नहीं है, तो वो तो एक जस्ट करंट अफेयर या पाक अफेयर टाइप पेपर है, उसको हम इस्लामियात का पेपर कैसे मान लें? तो सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस करना है कि उन्होंने कुरानिक वर्सेस को अरेबिक में तैयार करना है. ट्रांसलेशन भी एक हद तक आपको वेटेज दे देती है, लेकिन जब आप अरेबिक टेक्स्ट लिखते हैं तो उससे आपके एग्जामिनर में भी के जहन में भी एक अच्छा आपका इमेज बनता है और पेपर की भी वैल्यू बढ़ जाती है. और उसमें ज़ाहिर है हमारे स्टूडेंट्स के क्योंकि अरेबिक के साथ इतने फैमिलियर नहीं होते हैं, अरेबिक लिखना और उसको याद करना मुश्किल है, उसमें फिर उनको मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि 25 यूनिवर्सल वर्सेस हैं जो तकरीबन उनके तमाम पेपर में तमाम क्वेश्चन में फिट आ जाती हैं. और अगर वो अपने एक क्वेश्चन में 5 वर्सेस लिखेंगे तो उनकी 22 वर्सेस अगर पेपर में चली जाती हैं तो ये इनका सबसे बेहतरीन साइन होगा कि पेपर उनका बेहतरीन होगा. तो सबसे पहले तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि कुरानिक वर्सेस और ख़ास तौर पे वो वर्सेस यूनिवर्सल हैं जो हम क्लास में बच्चों को दे भी देते हैं, उन आयात को फोकस करें, उसको याद करें और उसके बाद बार बार उसको देख के लिखें ताकि उसमें गलती ना हो. तो सबसे पहली तो रिकमेंडेशन यही होगी कि अरेबिक टेक्स्ट जो है कुरान हदीस की शक्ल में अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करें. सेकेंडली, इसके अंदर जो चीज़ है कि बच्चे डाटा वगैरह अच्छा नहीं लिखते हैं. वो समझते हैं कि इस्लामियात का पेपर है, उसमें हम गपशप लगा दें, हिस्ट्री का वाक़या बहुत लेंथी लिख दें. तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि अब इस्लामियात का पेपर भी करंट अफेयर की तरह है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से उसको लिंक करते हैं. तो डाटा अपना उसको सेव करें, आर्टिकल्स पढ़ें, जहाँ से करंट अफेयर पाक अफेयर के लिए इंग्लिश ऐसे के लिए अच्छा हम डाटा इकट्ठा करते हैं. सेम केस है जिस तरह आप इस्लामोफोबिया पे क्वेश्चन आ रहा है, आप डिफरेंट आर्टिकल्स में देखते हैं कि कहाँ कहाँ वाक़यात हुए, वो एविडेंस सारे लिख लिया आपने. वीमेन की वायलेंस के हवाले से आपको कोई अच्छा डाटा कहीं पे मिल रहा है, उसको अपने पास नोट कर लिया. तो ये भी उनका एक लॉन्ग प्रोसेस है कि जब भी वो डिफरेंट आर्टिकल्स बुक्स को पढ़ते हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करके अपने पास नोट्स में उसको ऐड करें. तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अरेबिक टेक्स्ट भी और जो डाटा कलेक्शन है, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनको वो डिफरेंट जगहों पे कोट करें. और नंबर 3 जिस चीज़ पे वो फोकस करें वो हैं जी कोटेशंस. कोटेशंस आपको बहुत ज़्यादा आपके पेपर को बूस्ट करती हैं, चाहे वो पाक अफेयर है, करंट अफेयर है. इसी तरह से इस्लामियात में 2 तरह की कोटेशंस हैं. एक तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और दूसरे हमारे ओरिएंटलिस्ट हैं. ओरिएंटलिस्ट से मेरी मुराद है कि जो नॉन मुस्लिम इस्लाम की स्टडी करते हैं और वो प्रॉफिट सल्लम के बारे में कुछ लिखते हैं, इस्लाम के बारे में उनका एनालिसिस होता है, उसको कोट करें. यानी आपके हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 to 4 मुस्लिम स्कॉलर एंड 2 to 3 आपके पास ओरिएंटलिस्ट की कोटेशंस होनी चाहिए. ये भी आपके पेपर को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जाएगा. All right, sir. Sir, my next question is that what are some key topics that you think that aspirants should focus on when they are preparing for their CSS exam?
یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کا ہمیں پتہ ہو. دیکھیں اگر ہم لاسٹ 5 to 6 ایئرس کے پیپرز دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامیات کے سلیبس میں فرسٹ 3 چیپٹرز ہیں اگر اس کو تھورولی تمام اسپیکٹ سے کور کیا جائے تو اس میں سے آپ کے آلموسٹ 4 کوسچنز بن جاتے ہیں. آپ کو ہر سال نظر آئے گا کبھی چیپٹر 1 کبھی چیپٹر 2 یا چیپٹر 3 ان میں سے کسی ایک سے 2 کوسچن لازمی آ رہے ہوں گے اور ایک کوسچن تو آتا ہی ہے. لیکن اس کو آپ نے تیار 3 چیپٹرز کو ایسے کرنا ہے کہ اس کے سارے اسپیکٹس کور ہوں. فار ایگزامپل جس طرح پہلا ہمارا چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام, اس میں سے آلموسٹ 2 کوسچنز آتے ہیں اور اس میں 3 میجر ایریاز ہیں جو ہم نے تیار کرنے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیں اوور آل ریلیجن کے اوپر کوئی چیز پوچھی جائے, امپورٹنس آف ریلیجن, نیڈ آف ریلیجن, دین اور مذہب میں کیا فرق ہے, اسلام بیسٹ ریلیجن کیوں ہے, ایک تو اس طرح کی کوئی چیز آپ تیار کر لیں. اور دوسرے جو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اسلامک بلیفس, اس میں جسٹ 3 بلیفس ہیں جو تیار کرنے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. 10 مارکس کا ان پہ نوٹ آتا ہے اور 10 مارکس کا ان کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی انڈیویجول اور سوشل لائف کے اوپر. اور نمبر 3 فرسٹ چیپٹر میں جو ایریا ہے وہ ہے ہمارے پلرز آف اسلام, جس میں ڈکلیریشن آف فیتھ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ توحید رسالت کور کر لیتی ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو یہ پہلا چیپٹر, اس میں سے 1 یا 2 کوسچن آ جاتے ہیں اور یہ کوسچن ٹیکل کرنا سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ بالکل ٹریڈیشنل وے میں آتے ہیں, اس کو کوئی ٹریکی کوسچن بنا کے نہیں پوچھا جاتا. اور سیکنڈ ہمارے پاس سیرت کا چیپٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیرت میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو 5 میجر ڈائمینشن انہوں نے ہمیں دی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کوسچن آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ سلیبس دیکھیں گی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ملٹری کمانڈر, ایز پیس میکر, ایز ڈپلومیٹ, ایز ایجوکیٹر اور ایز این انڈیویجول. لیکن 5 ڈائمینشن کے علاوہ کوئی بھی سیرت کی چیز آ جاتی ہے, تو سیرت کو اسی وجہ سے ہم یہاں پر بھی کمپلیٹ سیرت پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ 5 ڈائمینشنز کو تیار کرنا, ان میں سے بھی 1 یا 2 چیزیں آ جاتی ہیں. اور نمبر 3 ہے ہمارا ہیومن رائٹس, اس میں خاص طور پر 3 چیزیں تیار کرنے والی ہیں. فیول سپیچ, اور اس کو کسی بھی اینگل سے وہ پوچھ لیتے ہیں, کبھی UN کے چارٹر کے ساتھ کمپیریزن, کبھی کسی اینگل سے. سیکنڈ نمبر پہ جو ہر سال کوسچن آ رہا ہے وہ ویمن رائٹس کے اوپر آ رہا ہے, اس کا کوئی بھی اینگل, کبھی فیمنسٹ کا پرسپیکٹو میں, کبھی سوشل رائٹس کے حوالے سے, کبھی انہیریٹنس کے حوالے سے, کبھی کمپیریٹیولی انالیسس کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے ساتھ. تو جو ویمن رائٹس ہیں ان کو تیار کرنا. اور نمبر 3 ہے بیسک ہیومن رائٹس. تو یہ 3 چیپٹرز اگر آپ تھورولی تیار کر لیں تو آلموسٹ 4 کوسچنز آپ کے بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی 4 چیپٹرز ہیں اس میں سے جسٹ سلیکٹو بھی آپ کر لیں تو کام چل جاتا ہے. جیسے آپ کا چیپٹر 4 ہے, اس میں جسٹ سویلائزیشن کی کریکٹرسٹکس تیار کر لیں, سفیشینٹ ہے. چیپٹر 5 کے اندر ماڈرن ورلڈ کا کوئی ٹاپک آ جائے, سپوز جہاد اینڈ ٹیررزم, یا آپ ایکسٹریمزم کے حوالے سے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ٹرانسجینڈر کے حوالے سے کوئی بھی ماڈرن ایشو تیار کر لیں. چیپٹر 6 ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اس میں سے بھی لاسٹ 2-3 ایئر سے کوسچن نہیں آ رہا, لیکن اگر کرنا چاہیں تو 2 چیزیں تیار کر لیں. سول سرونٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور سیکنڈ نمبر پہ جو چاروں ہمارے کیلفس گزرے ہیں ان کا گورننس کا ماڈل کیا تھا. اور لاسٹ چیپٹر میں ہمارے 2 چیزیں بہت اہم ہیں, ایک تو اکنامک سسٹم اور ایک اجماع اور اجتہاد. اس پہ تقریباً ہر سال کوسچن آ رہا ہے. تو اگر میں اس کو بالکل سمرائز کروں تو پہلے 3 چیپٹرز کو تھورولی تیار کر لیں, اس کے علاوہ سویلائزیشن اور کلچر کو دیکھ لیں. پبلک ایڈمنسٹریشن میں 2 چیزیں ہیں, سول سرونٹ کی رسپانسبلٹیز اور 4 خلفاء راشدین کا دور حکومت. اور لاسٹ چیپٹر سے پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم اور اجماع اور اجتہاد. یہ اگر کوسچن تیار ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے اسلامیات کا پیپر اچھا نہ ہو. Welcome to CSP's Academy for CSS PMS preparation. CSS PMS تحریری امتحان کے تمام مضامین کی آن لائن اور آن کیمپس تیاری کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ سلیکشن, اسائنمنٹ چیکنگ, کلاس ٹیسٹ, موک ایگزام, انڈیویجول ٹیچر ڈسکشن اور فیڈ بیک سیشن کا انعقاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ FPSC کی تجویز کردہ بکس سے بنے معیاری نوٹس اور CSP پبلشر کی بہترین بکس مہیا کی جائیں گی. Register now at 0316-570-1593. All right, sir. Thank you so much for answering this question in detail. I hope it will help aspirants. Sir, my next question is that are there any specific resources like academic journals, like online lectures or websites that you would recommend the aspirants to explore in order to enhance their knowledge regarding Islamic studies? Yes, this is very important کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مارکیٹ سے 2 ہی کتابیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے.
ایک آپ کو کاروان والوں کی کتاب مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کریم داس صاحب کی، اور دوسری کتاب آپ کو ارشد اقبال صاحب کی مل جاتی ہے، ورلڈ ٹائمز کی، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان جو تیاری کر رہا ہے وہ ان 2 کتابوں سے کر رہا ہے، اور جب ایگزامینر سیم ڈیٹا دیکھے گا، سیم آرڈر کے ساتھ دیکھے گا، تو اس کو پیپر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی بک سے چھاپا لگا کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بکس کو گو تھرو ضرور کریں. اس سے کوئی اچھا نالج ہے، اچھی چیز آپ پک کر لیں، لیکن آپ کو اپنے نوٹس بنانے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ آئیڈیا کیا ہے، جس طرح سے عام اسٹوڈنٹس کو اپنا پورا ایک فولڈر دیتے ہیں، ہر چیپٹر کے لحاظ سے اس کے اندر ڈفرینٹ آرٹیکلس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آرٹیکلس سے آپ کو انہینس اس کا نالج آ جاتا ہے. اپنے پیپر میں آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو پالش کر سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پاور پوائنٹس کی سلائڈز ہوتی ہیں، پلس کلاس کا لیکچر ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے پھر ڈفرینٹ جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے لکھا کہیں سے مل جائے تو وہ کبھی بھی آپ کا ڈفرینس کریٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ آرٹیکلس، خاص طور پہ 2-3 کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سورس بک ہیں. انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ کی، اس کو ضرور پڑھیے. اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج پروفیسر خورشید احمد کی، اور اسی طریقے سے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام سید ابو العلا مودودی کی. یہ کتابیں آپ کو سی ایس ایس کے حوالے سے بالکل ٹو دا پوائنٹ تو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کا انالیسس بہت بہتر کر دیں گے. تو کی بکس کو آپ ضرور کنسلٹ کریں، لیکن اس پہ فوکس نہ کریں. ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جی، کی بک کو میمورائز کرنا شروع کرتے ہیں. اب کسی کے 700 پیجز ہیں، کسی کے 800، اور سمرائز سے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا. تو نوٹس اپنے بنائیں، 1 پیجر بھی رکھیں اور ڈیٹیل نوٹس بھی رکھیں، کیونکہ 1 پیجر کی آپ کو اینڈ پہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور آپ کی وساطت سے ایک اور اہم چیز جو میں اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پریزنٹیشن سکل بہت پور ہے، اس کو بہت بہتر کریں. دیکھیں ہم لوگ عام طور پہ کرتے کیا ہیں، ٹائم مینیج نہیں کر پاتے ہیں. پریزنٹیشن میں جو چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں اس کو ویٹیج زیادہ دے دیتے ہیں، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کو 3-3 4-4 لائنس کے اندر کور کرتے ہیں. آپ کے ہر کوشچن کا آنسر میں پراپر انٹروڈکشن ہو، اس کی باڈی ہو، اور اس کے بعد اینڈ پہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. کریٹیکل انالیسس ہر کوشچن میں، اس کو لنک وتھ کنٹمپریری ورلڈ، اور اس کے ساتھ کنکلوژن. اس کے لیے آپ کو لاسٹ 15 منٹس چھوڑنے پڑیں گے. یعنی اگر آپ ہر کوشچن کو 40 منٹس دے رہے ہیں تو آپ 25 منٹس کے بعد سمجھیں کہ آپ کام سفیشینٹ ہے. اب یہ میرے جو 15 منٹس ہے، یہ میں نے ان 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. اگر آپ کا یہ 3 چیزوں پہ آپ اچھا لکھ لیتے ہیں، کریٹیکل انالیسس اچھا ہوگا، تنقیدی جائزہ، اس کے بعد آپ کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ اس کوشچنس کو لنک کتنا اچھا کرتے ہیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ڈپلومیٹ، آپ ان کی ڈپلومیسی کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یا ان کے جو ڈفرینٹ آپ نے سٹیپس تھے، وہ ماڈرن دنیا کے لیے لنک کیسے بنتا ہے. سپوز آپ نے لیٹرز لکھے، آج کے دور کے لیے اس کی امپورٹنس ہے. آپ نے گفٹس دیے، آج ہمارے گفٹس ڈپلومیسی تو پاکستانیوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، سارے اس چیز کے اوپر ایشوز ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان کو امیونٹی دی. آج اب دیکھیں ڈپلومیٹ کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے. اب وہ چیزیں کیسے یہاں پر لنک کر سکتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن ٹو ابیسینیا میں حضرت جعفر کو بھیجا، جو کانفیڈنٹ تھے، جن کے پاس نالج تھا، ان کی کمیونیکیشن سکل بہت بہتر تھی، وہ ڈیبیٹ اچھی کر آئے نجاشی کے ساتھ. آج کے دور میں ہم کسی بھی کو بھی اگر ڈپلومیٹ بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو اب دیکھیں ایک ہی کویشچن میں کتنے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس جو ہم ماڈرن ورلڈ سے لنک کر پاتے ہیں. ایز کمانڈر ہم جائزہ لے رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار اسٹریٹجیز تھی وہ ماڈرن ورلڈ کے لیے کیسے ایک رول ماڈل ہے. جیسے آپ نے اسپائنگ آج کے دور میں چلتی ہے، آپ نے سیکریسی کو بنیاد بنایا، آج کے دور میں چلتی ہے. ان چیزوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. سر سننے میں آیا ہے کہ when it comes to اسلامیات تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ میمورائزیشن، لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نو اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. تو وٹ وڈ یو سجیسٹ کہ ایک کینڈیڈیٹ، ایک ایسپیرنٹ جو کہ اپیئر ہونے لگا ہے ایگزام میں، ہاؤ وڈ ہی اور شی اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دیز ٹو when they are preparing different theories of Islamic studies؟ دیکھیے میمورائزیشن تو آپ کو صرف ایک حد تک ہی فائدہ دیتی ہے. کن چیزوں پر؟ آپ نے آیات اچھی تیار کر لیں، آپ نے کوٹیشنس اچھی تیار کر لیں، آپ کو چلو ڈیٹس یاد ہیں، ایونٹس یاد ہیں. اس سے زیادہ میمورائزیشن کی آگے کہانی ختم ہو جاتی ہے. سی ایس ایس میں آپ کو ہر سال نیا کویشچن ملے گا نئی اپروچ کے ساتھ، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کویشچن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اگر ریویو رپورٹ دیکھیں، ایگزامینر رپورٹ دیکھیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کویشچن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. جو یاد کر آئے ہیں وہ اٹھا کے لکھ رہے ہیں، اور آپ کو کنسرن ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ٹپیکل یہی انداز سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ سے کویشچن کیا پوچھا جا رہا ہے. عام طور پر سی ایس ایس کے ہر کویشچن کے 2 اور 3 پارٹس ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، 2-3 سال پہلے کویشچن آیا کہ the last sermon of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the basic document
فار اویکننگ آف کانشیس آف ہیومن رائٹس، کہ دنیا میں انسانی حقوق کی شعوری بیداری کے لیے خطبہ حجت الوداع اہم اور بنیادی دستاویز ہے۔ اب سارے اسٹوڈنٹس کیا کر کے آگے، خطبہ حجت الوداع سب کو یاد تھا، اس کی ساری خصوصیات لکھ کر آگے، کہتے ہیں یار ہم نے تو 8 پیجز لکھ کر آئے تھے اور زبردست ساری خصوصیات لکھ کر آئے تھے، لیکن وہ آپ سے کریکٹرسٹکس نہیں پوچھ رہا، وہ کہہ رہے دنیا میں جتنی بھی ہیومن رائٹس کی موومنٹس آئی ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس بیسک ڈاکومنٹ، رول ماڈل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیول سپیچ ہے۔ تو آپ کو میگنا کارٹا سے سٹارٹ کر کے یو این کا جو چارٹر ہے، ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کی ایک ہسٹری بتائیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو، اور بتائیں کہ یو این کے چارٹر کے لیے کس طرح سے جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیول سپیچ ہے وہ ایک رول ماڈل یا ان کے لیے ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے۔ اور ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ آلموسٹ 10 to 15 کلازز ہیں، سیکشنز ہیں جو دونوں میں میچ کر رہے ہیں، پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی، سیلف رسپیکٹ، ٹھیک ہے، اور فریڈم آف اسپیچ، بہت سی چیزیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں اور اس کے اندر بھی ہیں۔ تو ہم کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کی کتنے پارٹس ہیں اور وہ کس انداز اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ میمورائزیشن آپ کو ایک حد تک ہے، کیونکہ اگر ہم میمورائزیشن کرتے ہیں نا پھر آپ اس کو مولڈ نہیں کر پاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یاد کیا، میں نے ایز اٹ از اس کو پیپر میں لکھ کر آنا ہے۔ تو کوشچن کو انگلش میں بھی پڑھیں، اردو میں بھی پڑھیں، کیونکہ ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ انگلش اردو کی ٹرانسلیشن میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ جب آپ دونوں میں اس کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ فرق واضح طور پہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں کیا چیز پوچھی جا رہی ہے، کوشچن کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو کوشچن کو بار بار ایڈریس کریں اور اس کے تمام پارٹس کو ایڈریس کریں۔ All right, sir. Sir, my next question is that considering Islamic studies, past paper analysis کتنی ضروری ہے اور what is the significance of past papers ایگزام کی تیاری کے وقت؟ لیکن پاس پیپر سے آپ کو ایک سب سے بڑا ایج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تو ہم کبھی بھی ازیوم نہ کریں کہ ہم سے سیم کوشچن ریپیٹ ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ پاس پیپر ہمیں چیک کرواتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جب ہم ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہمیں پاس پیپر نا ایویلیشن کے لیے لاتے ہیں۔ اس کو جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوتا ہے، وہ کوشچن کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق لکھتا ہے، تو اس کی وہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ سی ایس ایس میں کوشچن کا پیٹرن کیا ہے، اور سیکنڈلی اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیپٹر کے اندر سے کس کس اینگل سے کوشچن آتے ہیں۔ اب ہیومن رائٹس اگر تیار کرنا ہے تو اس کے 5-6 اسپیکٹس ہیں، تو سی ایس ایس آپ کو ایک تو وہ اسپیکٹس آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک چیپٹر میں سے کتنے اسپیکٹس بن سکتے ہیں، اور سیکنڈلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ جب بار بار لکھتے ہیں نا پریکٹس سے، ایک تو آپ کی کیونکہ اسٹوڈنٹس کا ایک ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 پیجز سے زیادہ لکھ نہیں پاتے ہیں، اور بار بار جب آپ کوشچن کو لکھیں گے پریکٹس سے آپ کو وہ چیز بہتر ہوگی، آپ 7-8 تک چلے جائیں گے۔ Give your career a boost with CSSPMS preparation from Civil Services Preparatory School. Join CSSPMS for on-campus and online classes. Join us for your bright future. Civil Services Preparatory School, Jeetan Markaz, Islamabad. Register now at 0316-570-1593. سر انگلش ایسے اور پریسین کمپوزیشن کے بعد سننے میں آیا کہ اسلامیات میں فیلئر ریشیو ہائی ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کون سی ریزنس ہے جس کی وجہ سے بچے اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے اسلامیات میں؟ اس میں ایک تو بچوں میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، سب سے پہلے بچے آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامیات انگلش میں کریں یا اردو میں کریں۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اردو میں فیل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے انگلش میں کریں۔ انگلش والے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں بیسک ٹرمینالوجیز نہیں آتی، پوری ہم نے لائف میں اردو میں پڑھا ہے تو انگلش میں کیسے کریں، اور وہ اسی ڈیبیٹ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فیل ہونے کا تعلق انگلش یا اردو میڈیم سے نہیں ہے۔ اردو والے بھی پاس ہوتے ہیں، 80 تک مارکس لیے، انگلش میں بھی لیے ہیں، اور دونوں ہی فیل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز یہاں پہ اسٹوڈنٹس کلیئر کر لیں کہ انگلش اور اردو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایکسپریشن کس میں اچھا ہے، آپ آرگومنٹ کہاں پہ اچھا بلڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں 3 چیزیں میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ان میں پرابلم ہے تو اردو کی طرف مت جائیں۔ اردو میں جو فیل ہونے کی ریشو تھوڑی سی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اردو میں لکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اردو املا کی غلطیاں بہت کرتے ہیں، کیونکہ اردو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے، اور جب آپ سی ایس ایس لیول پہ جا کر پرائمری لیول کی املا کی غلطیاں کریں گے تو ایگزامینر آپ کا آرگومنٹ پڑھے گا یا وہ آپ کی املا ٹھیک کرے گا، اس کا سارا ذہن ہی چینج ہو جائے گا۔ تو اگر املا کی غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں پھر میں اردو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خراب ہے کہ آپ خود بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اردو ہینڈ رائٹنگ اسٹوڈنٹس کی اچھی نہیں ہے، اب وہ جتنا مرضی اچھا آپ نے لکھا ہے تو ایگزامینر اس کو کیسے پڑھے گا۔ اور تھرڈلی یہ ہوتا ہے کہ اردو میں گپ شپ زیادہ لگتی ہے، آپ ایک ایونٹ کو اتنا لینتھی لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی مدر لینگویج ہے، نیٹو اسپیکر ہیں، لیکن جب ہم انگلش میں کرتے ہیں تو کانسنٹریٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ 3 ایریاز آپ کور کر لیں تو انگلش اردو کو فرق نہیں ہوئے گا۔
اب جو ایشوز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ یہی آتے ہیں جو بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی کہ کویشچن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نمبر 1، ٹو دا پوائنٹ نہیں لکھتے ہیں، irrelevant مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا، قرآنک ورسز احادیث عربک کے اندر ایڈ کرنی پڑیں گی، اسی طرح سے کوٹیشنز ہمیں ایڈ کرنی پڑیں گی، اورینٹلسٹ کی ہوں یا مسلم اسکالرس کی، اسی طریقے سے آپ کو بکس کے نیم بھی ایڈ کرنے پڑیں گے، یعنی آپ ہر کویشچن کے اندر 1-2 بکس کے نام کسی نہ کسی انداز سے بتائیں گے، کیونکہ آپ کو انہوں نے اچھی خاصی ریڈنگس بکس دی ہیں، سجیسٹڈ ریڈنگ بھی ہے اور ریکمینڈڈ ریڈنگس بھی ہیں، کتابوں کے نام بھی آپ کو اس میں ایڈ کرنے ہیں، پھر کہیں آپ نے ڈیٹا کو بھی ایڈ کرنا ہے، بالکل جنرلائزیشن کی طرف جائیں گے تو وہ بھی آپ کو اچھا ایک امپیکٹ نہیں آتا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پیپر آرگنائزڈ ہو، ہمارا پیپر آرگنائز نہیں ہوتا، یعنی ایگزامینر جب پیپر دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرا آنسر کہاں ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، سو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کویشچن ایک دفعہ آیا کہ elucidate how the prophet of Islam حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم exemplified him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians. کیا واضح کریں کہ کیسے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے مشرکین، یہود اور نصارہ سے مفاہمت کر کے دنیا کے عظیم ترین پیغمبر ہونے کی مثال قائم کی۔ اب یہ کویشچن آیا، لوگ کہتے ہیں جی پیس میکر پہ آ گیا اور سارے پیس میکنگ کا ڈیٹا اٹھا کے لکھ دیا۔ اب وہ آپ کو کتنا فوکس کر کے کہہ رہا ہے کہ بائی میکنگ ریکنسلیشن وتھ پیگنس، آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ریکنسلیشن کہاں پر ہوئی، جیوس کے ساتھ کہاں پر ہوئی، کرسچنس کے ساتھ کہاں پر ہوئی۔ آپ جب جنرل لکھیں گے تو ایگزامینر کو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ مشرکین مکہ کا ایونٹ کہاں لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی ہیڈنگ بناتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریکنسلیشن پالیسی، تو اس کے بعد آپ کی سب ہیڈنگ آ رہی ہے ریکنسلیشن وتھ پیگنس، اس کے نیچے اور سب ہیڈنگ آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ٹریٹی آف حدیبیہ، کانکویسٹ آف مکہ، یہ 2 ایونٹ میں لکھنا چاہ رہا ہوں۔ ریکنسلیشن وتھ جیوس، اب کیا ہے جی آپ خود لکھنا چاہ رہے ہیں چارٹر آف مدینہ، بیٹل آف خیبر۔ ریکنسلیشن وتھ کرسچنس، آپ لکھنے لیٹرز ہیں، مائگریشن ٹو ابیسینیا ہے، نجران کا ڈیلیگیشن ہے۔ اب یہ پیپر کتنا آرگنائزڈ ہے، اب اس کو ایک دم نظر آ رہا ہے کہ جو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا اس کو مل رہا ہے، لیکن جب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور چیزیں اتنی اسکیٹرنگ فارم میں ہوتی ہیں تو وہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو کویشچن جس طرح کا پوچھا جا رہا ہے اس طریقے سے اپنے پیپر کو آرگنائز کریں اور اس کے تمام بیسک ایلیمنٹس، انٹروڈکشن اور جو چیزیں وہ کویشچن میں پوچھ رہے اس کو ایڈ کریں، اور لاسٹ میں کریٹیکل انالیسس کنٹمپریری ورلڈ سے لنک کریں، کیا لیسن آپ ڈرائیو کرتے ہیں، اور کنکلوژن پہ جائیں۔ سر آج آپ کے خیال میں آج کے کانٹیکس میں، اگر ہم آج کے کانٹیکس میں بات کریں، کوئی ایسی ایشوز، کنٹمپریری ایشوز یا ڈیبیٹس ہے آپ کے خیال میں جو سی ایس ایس ایسپیرنٹ شوڈ بی اویئر آف، اسپیشلی وہ ایسپیرنٹس جو کہ اسپیشل سی ایس ایس میں اپیئر ہو رہے ہیں اور سی ایس ایس 2024 میں اپیئر ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو گیس کویشچن دے دیتا ہوں اس حوالے سے۔ دیکھیں لاسٹ ایئر کا ہم پیپر ذہن میں رکھیں، اس کے اکارڈنگلی دیکھیں کہ اگر ہم پہلے چیپٹر پہ جاتے ہیں نا، اس میں پچھلی دفعہ ڈے آف ججمنٹ پہ بھی کویشچن آ چکا ہے، امپورٹنس آف دین پہ بھی آ چکا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہمیں کویشچن اب اس دفعہ آنے کا جو چانس ہوگا وہ آرٹیکل آف فیتھ میں ہوگا، اور ڈے آف ججمنٹ پہ آ چکا ہے تو وہ صرف توحید و رسالت کو تیار کر لیں، اور پلرز آف اسلام میں وہ زکوٰۃ اور حج کو تیار کر لیں۔ فرسٹ چیپٹر میں سے اگر بہت زیادہ ہم اس کو سمرائز کریں یا ٹو دا پوائنٹ ہے تو یہ 4 چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر میں اگر آتے ہیں تو پچھلی دفعہ کویشچن آیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ملٹری اسٹریٹجسٹ، اس پہ تو آ چکا ہے، اب اگلی دفعہ آنے کا چانس ہو سکتا ہے پیس میکر اور ڈپلومیٹ، اس کو تیار کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، اگر آپ ہیومن رائٹس میں دیکھتے ہیں تو فیول اسپیچ پہ کویشچن لاسٹ ایئر آیا ہے، اس دفعہ ویمن رائٹس کو اور خاص طور پہ فیمنزم کے پرسپیکٹو میں اس کو تیار کر لیں۔ اور آگے ہم چلتے ہیں نمبر 4 میں سویلائزیشن کی خصوصیات، ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس دفعہ۔ 5th میں آپ اسلاموفوبیا اور ٹرانسجینڈر رائٹس، یہ 2 کرنٹ ایشو ہیں جو کافی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، اس کو تیار کر لیں۔ اور لاسٹ چیپٹر میں سے آپ اکنامک سسٹم، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ سود کے حوالے سے جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا ڈیسیژن آیا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا جی ہم اسلامک بینکنگ میں جائیں گے، اس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ سود کیوں حرام ہے، اور سود کا آلٹرنیٹ ربا فری اکانومی ماڈل کیا ہے اسلامک بینکنگ کی پرسپیکٹو میں، اور پچھلی بار اجماع پہ آئے تو اس دفعہ اجتہاد پہ تیار کر لیں۔ تو یہ تقریباً 8-9 ٹاپکس ہیں جو اس سال کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ All right, sir. Sir, my last question would be that is there any specific tip or strategy for structuring your answers effectively? دیکھیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کویشچن کی آؤٹ لائن تیار کریں، جتنی امپریسو آؤٹ لائن ہوگی نا آپ کی، اور کویشچن کی تمام ڈائمینشنس تیار کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ویمن رائٹس کی کون سی ڈائمینشن آ رہی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ ایک ڈائمینشن تیار کر کے آ جاتے ہیں، ابھی ویمن رائٹس کا مطلب وہ یہ سمجھیں گے کہ ویمن رائٹس سارے تیار کر لیجیے، سوشل رائٹس کون سے، اکنامک رائٹس کون سے ہیں،
اچھا جی پولیٹیکل رائٹس کون سے ہیں, میٹریمونیل رائٹس کون سے ہیں, وہ کہیں گے جی ہمارا ویمن رائٹس کا ٹاپک تیار ہو گیا. بھائی اگر اس نے آپ سے انہیریٹنس کے پرسپیکٹو میں پوچھ لیا, فیمنزم کے پرسپیکٹو میں پوچھ لیا, کمپیریزن ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ پوچھ لیا, جو ساری چیزیں آ چکی ہیں, تو آپ نے جب بھی کویشچن تیار کرنا ہے نا, پاس پیپرز کو دیکھنا ہے کہ کس کس اسپیکٹ سے کویشچن آ گیا ہے اور پاسبل ویز کیا بن سکتے ہیں اس کے آنے کے. تو اس ٹاپک کو تمام اینگلز اور تمام اسپیکٹ سے تیار کر کے اس کی پھر ہر ایک کی آؤٹ لائن بنا کے اپنے پاس رکھ لیں, کیونکہ آخری دنوں میں یہ آؤٹ لائن آپ کو فائدہ دیں گی. تو جس بھی ٹاپک کو تیار کرنا ہے اس کے سارے اسپیکٹس کو تیار کرنا ہے, اس کو آپ نے آدھا انکمپلیٹ تیار نہیں کرنا, کیونکہ سم ٹائم ایک اسپیکٹ آپ تیار کر کے آتے ہیں, دوسری چیز آ جاتی ہے, آپ نے ٹاپک تیار بھی کیا اور آپ پیپر میں لکھ کر نہیں آ سکتے. ایک تو اس کے سارے اسپیکٹس کور کریں, اس کے پھر شارٹ نوٹس بھی بنائیں. 1 پیجر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اینڈ پہ آپ کے پاس جسٹ 10 to 15 پیج ہونے چاہیے جو لاسٹ ڈے آپ کو سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کے پاس 2-2.5 گھنٹے ہیں, ایک پیپر کے بعد آپ کے پاس گھنٹہ بچتا ہے, اس میں جسٹ آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے اور اپنے ہر کویشچن کی آؤٹ لائن بنائیں تاکہ کوئی چیز اس میں مس نہ ہو, اور وہ اس طریقے سے آپ تیار کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. Thank you so much, sir, for being here with us. Thank you, it's my pleasure. Thank you so much for watching. I wish good luck to all those aspirants who are appearing in Special CSS and CSS 2024. Stay tuned for more videos.